Welcome to Creepy Corner, your destination for bone-chilling tales of horror. But before we jump into these terrifying encounters, don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell for more horror videos like these. सबा, ये सारे वाक़यात इरफान भाई की डेथ के बाद शुरू हुए हैं ना? इससे पहले कभी? हाँ, नहीं, कभी नहीं। मैं इसी घर में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, यहीं शादी हुई है। कभी किसी पैरानॉर्मल हरकत को महसूस नहीं किया। सबा ने खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। सबा, कहीं इन वाक़यात के साथ इरफान भाई का कोई ताल्लुक़ तो नहीं जुड़ा हुआ? इरफान, हाँ, वो इरफान ही था, इसका शौहर। कितना परेशान लग रहा था इसका चेहरा, जैसे निचड़ गया था। रंग बुरी तरह जर्द हो गया था। इतना जर्द तो वो उस वक्त भी नहीं लग रहा था जब इसे दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। इसकी आंखें वीरान खंडर लग रही थी। न जाने वो कहाँ था, कहाँ भटक रहा था। कितनी वीरान और डरावनी जगह थी। अचानक इसकी आंखें सबा की आंखों से टकराई और उनमें एक इल्तिजा भर आई। इसने जैसे तड़प कर कुछ कहना चाहा, मगर ऐन इसी वक्त सबा की आंख खुल गई। उठकर बैठ गई। इसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। ये ख्वाब इस कदर उलझा हुआ, आज दूसरी मर्तबा वो ये ख्वाब देख रही थी। वो वाक़यात क्या कम थे जो ये ख्वाब इसका सुकून तबाह करने आ गए थे। उसने तकिए से टेक लगा ली। पानी का ग्लास होठों से लगाते हुए उसने घड़ी पर नजर डाली। 3:30। सबा ठंडी सांस भर कर रह गई। मैं इस कहानी का कोई लाजमी किरदार हूँ, इसने खुद कलामी की। इसका अंजाम शायद मेरे ही जरिए से होना है। इरफान का ये अंजाम होना था। काश ये काम मेरे हाथ से अंजाम पाता। सबा, इन वाक़यात के साथ इरफान भाई का कोई ताल्लुक़ तो नहीं जुड़ा? इसी तरह के कई जुमले इसके कानों में गूंजते रहते थे। सोच सोच कर इसका सर फटने वाला हो जाता। कोई सिरा हाथ में आकर नहीं दे रहा था। सबा यहीं थी अपने घर। अभी उसे यहीं रहना था, चाहे वो कितनी भी खौफज़दा हो, चाहे खौफ से इसकी जान ही ना निकल जाए। उसे इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाना था। अज़रा के घर जाने का इरादा इसने मुलतवी कर दिया था, क्योंकि वहाँ जाना फजूल था। जिस चीज़ ने इसको मुंतखब किया था वो अज़रा के घर में भी इसका पीछा नहीं छोड़ती। समिया भी इसकी हम ख्याल हो गई थी। सबा को सबसे ज़्यादा इस ख्याल ने कर में मुब्तला कर रखा था कि इरफान की रूह बेचैन है। इसमें शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं थी। बार बार एक जैसे तवातर से आते हुए ख्वाबों से इसको यकीन हो चुका था कि इरफान मरने के बाद तकलीफ़ में है। शायद इसकी रूह को अजाब। उफ, सबा के दिल को सख्त तकलीफ़ पहुँच गई। क्या करूं मेरे खुदा। उसने अलमारी के सारे कपड़े निकाल कर ज़मीन पर ढेर कर दिए। तराज़ी खोल कर उसका सारा सामान नीचे उलट दिया। मुख्तलिफ पेन, कार्ड्स, घड़ियाँ, रसीदें और जाने क्या क्या अल्लाह बल्ला। इरफान के इंतकाल के चंद महीने के बाद जब इसके औसान बहाल हुए थे, तब भी इसने घर की तमाम अलमारियाँ सफाई की नीयत से दोबारा सेट की थी और कोई मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई थी। मगर आज इस पर जैसे दीवानगी तारी थी। आखिर कोई निशानी, कोई सबूत तो होगा जिससे कोई सिरा हाथ आ जाए। वो एक एक कपड़ा झाड़ कर रखने लगी। किताबों का एक एक सफ़ा छान मारा। मगर क्या करूं, वो थक कर ज़मीन पर बैठ गई। अचानक ठक से कोई चीज़ जैसे आकर इसके सामने आ गिरी। सबा बेख्तियार उछल गई। मेरे खुदा, इसके मुंह से निकल गया। इस बंद स्टोर में हवा का तो नामो निशान ही नहीं था। ऐसे में अलमारी के ऊपर रखी, बल्कि शायद फेंकी गई किसी चीज़ का अचानक नीचे आकर गिरना इत्तफाक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबा ने लरसते हाथों से डब्बा उठा लिया। गत्ते का बना हुआ छोटा सा किसी घड़ी का खाली डब्बा था। सबा बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हो गई। शुक्रिया, इसने बावाज़े बुलंद कहा और बाहर निकल गई। तकरीबन आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। सबा सोफे पर पड़ी एक टिप छत को घूर रही थी।
تو یہ وجہ تھی عرفان کے آخری سالوں کے رویے کی، صبا نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ یہ وجہ تھی جو وہ پوری رات گھر سے باہر رہتا تھا، فون پر لمبی لمبی باتیں کرتا تھا، اس سے مزید دور ہو گیا تھا۔ صبا کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے، اس کے دل کو شدید چوٹ پہنچی تھی۔ صبح کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈبے کا ڈھکن ہٹایا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کوئی گہرا راز کھلنے کو ہے، مگر کیا؟ ڈبے کے اندر ایک مڑا توڑا کاغذ پوری طرح ٹھوسا گیا تھا۔ صبا نے اس کو کھینچ کر باہر نکالا تو اس کے ساتھ ایک تصویر بھی نیچے گر گئی۔ صبا نے جھک کر تصویر اٹھا لی۔ توقع کے عین مطابق وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ کاغذ کو سیدھا کیا۔ وہ ایک دستاویز تھی، ایک نکاح نامہ، عرفان کی دوسری شادی کا نکاح نامہ۔ گمسم بیٹھی اس پر نظر دوڑاتی رہی۔ نکاح نامے پر 7 سال قبل کی تاریخ تھی۔ حیرت انگیز طور پر شادی کے خانے میں عرفان نے لکھوایا تھا کہ یہ اس کی دوسری شادی ہے، یعنی وہ لڑکی جانتی تھی کہ عرفان کی پہلی بیوی موجود ہے، اور صبا عرفان کے ساتھ 20 سال گزارنے کے بعد بھی اس کی موت کے بعد اس حقیقت سے واقف ہوئی تھی کہ عرفان کی زندگی میں کوئی اور عورت بھی موجود ہے۔ نہ جانے کیوں عرفان کے ساتھ رہتے ہوئے صبا کو کبھی احساس نہ ہو سکا کہ اس کو عرفان سے محبت ہے، شدید محبت۔ عرفان کے تلخ رویے نے اس کو کبھی یہ اعتراف کرنے ہی نہ دیا، اپنے آپ سے بھی نہیں۔ مگر شاید یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، صبا نے اپنے آپ سے کہا۔ انسان اپنے جیون ساتھی پر سب سے زیادہ حق سمجھنے لگتا ہے، شاید اسے اپنی جاگیر۔ صبا نے تصویر پر دوبارہ نظر ڈالی۔ وہ ایک بے حد حسین لڑکی کی تصویر تھی۔ صبا خود بھی بہت پیاری تھی، مگر یہ تصویر والی لڑکی، صبا نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ گورا رنگ سبز آنکھوں میں وہ مسکرا رہی تھی، اس کے گالوں میں گہرے ڈمپل پڑ رہے تھے۔ شاید اس کے حسن کی وجہ سے عرفان نے مجھ سے بے وفائی کی تھی، صبا نے خود کو جیسے تسلی دی۔ مگر کیا کسی بھی عورت کے حسن کی وجہ سے بے وفائی جائز ہو سکتی ہے؟ صبا نے خود سے سوال کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے چیخ کر پکارا۔ عرفان مر چکا ہے، اس نے 2 شادیاں کی ہوں یا 10، میرا اس بات سے کیا تعلق؟ مجھے اذیت دے کر تمہیں کیا ملا؟ جواب دو۔ صبا ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، مگر آج کوئی جواب نہیں آیا۔ آ جاؤ سمیہ، صبا نے دروازہ کھول کر سمیہ کو راستہ دیا۔ تم نے چیک کیا؟ کچھ پتہ چلا؟ سمیہ نے جوشیلے انداز میں سوال کیا۔ اس اندھیری راہ کے سفر میں سمیہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ صبا کے اداس چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیا ہوا ہے صبا؟ خیر تو ہے؟ کچھ نہیں، صبا کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ سمیہ کے کندھے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ تو یہ بات ہے، صبا کے منہ سے پوری تفصیل جاننے کے بعد اس کے منہ سے نکلا۔ سچ بتاؤں، مجھے کچھ ایسی ہی بات کا شک تھا، یہ مرد بھی نہ سارے ایک ہی جیسے۔ باتوں کے درمیان میں اس نے ڈبہ کھول لیا۔ یہ لڑکی؟ یہ تو تصویر پر نظر ڈالتے ہی وہ بری طرح اچھل گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ صبا کو جھٹکا لگا۔ اچھی طرح، یہ میرے ساتھ کالج میں ہوتی تھی، جونیئر تھی کافی، مگر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ مجھے یاد ہے آج تک۔ اوہ، صبا کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ ہاں، غریب تھی بیچاری بہت، سنتے تھے اس کی ماں اس کو سلائیاں کر کے پال رہی تھی۔ سمیہ پر کڑی مل جانے پر جوش سوار ہو گیا تھا، وہ بولے جا رہی تھی۔ وہ ایک ہی بیٹی تھی اپنی ماں کی، شاید اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بچپن ہی میں۔ صبا، میں نے اس کا گھر بھی دیکھا تھا ایک بار، میرے ذہن میں ہے۔ چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ رہنے دو، صبا بھڑک گئی۔ کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ مگر کیوں نہیں، ابھی سارا بھید تو باقی ہے، صرف ایک ہی سرا ہاتھ آیا ہے۔ سمیہ بضد رہی۔ لیکن وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کیا بتاؤں گی اس عورت کو کہ میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی ہوں اور مجھے ایک نادیدہ مخلوق تنگ کر رہی ہے؟ صبا نے بیزاری سے کہا۔ اسی نادیدہ مخلوق سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے، شاید اس گھر جا کر کچھ سراغ مل سکے۔ نہیں سمیہ، میرا دل نہیں مانتا، میں اس عورت کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کیا نام ہے اس کا؟ رباب۔ سمیہ اور صبا کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، دونوں کسی خیال کے تحت بری طرح چونک گئی۔ صبا، رباب ایک ساز کا نام بھی ہوتا ہے نا؟ ہاں، سوچ میں ڈوبی صبا کے منہ سے نکلا۔ اور اس بدرو نے تمہیں یہ بتایا تھا نا کہ وہ ایک ساز ہے؟
تو اس کا مطلب ہے رباب بھی اس دنیا میں نہیں رہی، بلکہ شاید تم کو تنگ بھی اس کی روح ہی۔ سمیہ کڑیاں ملا رہی تھی۔ چلو سمیہ صبح کھڑی ہو گئی، اس کے گھر چلتے ہیں، تم کو راستہ یاد ہے نا؟ کافی دیر تنگ گلیوں میں بھٹک کر دونوں آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ ایک مختصر سا گھر جس پر غربت اور بدحالی جیسے ٹپک رہی تھی۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد ایک درمیانی عمر کی خاتون نے دروازہ کھول دیا۔ ہاں بھائی، کس سے ملنا ہے؟ جی وہ رباب کی دوست، میرا مطلب ہے کالج کی۔ وہ یہاں رہتی ہے نا؟ سمیہ نے اٹکتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ سارے راستے ذہن میں ترتیب دیتی آئی تھی کہ کیا کہنا ہے۔ صبا کے تو پورے راستے سے ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ وہ نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ چشمے کی اوٹ سے وہ عورت ان دونوں کو نہ جانے کیوں گھور رہی تھی۔ دفع ہو گئی ہے وہ بہت سال پہلے، نہ جانے کہاں۔ سمیہ کی بے ربط تقریر کے جواب میں یہ جملہ اگل کر وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ ارے ایک منٹ آنٹی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سب؟ اور سمیہ بری طرح بوکھلا گئی۔ جو تم نے سنا وہی کہہ رہی ہوں، اور اگر تم اس بے غیرت کی سہیلیاں ہو تو تم بھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی۔ آنٹی پلیز، اتنی دیر میں پہلی دفعہ صبا کے منہ سے نکلا۔ ہمیں اندر آنے دیں، صرف 10 منٹ کے لیے، ہماری چند باتوں کے جواب دے دیں، پھر ہم دفع ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ صبا کے لہجے میں اتنا کرب تھا کہ وہ خشک مزاج عورت ٹھٹک گئی۔ ٹھیک ہے، مگر صرف 10 منٹ۔ مختصر کمرے کے ایک کونے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، وہ دونوں اس پر بیٹھ گئیں۔ ایک کونے میں 2-3 پرانے سٹائل کے لوہے کے صندوق ایک دوسرے کے اوپر دھرے ہوئے تھے۔ صبا اور سمیہ کا جائزہ چند سیکنڈ میں ہی مکمل ہو گیا۔ یہاں کرائے پر رہتی تھیں دونوں ماں بیٹیاں سالہ سال سے۔ ماں بیچاری تو بہت شریف و سادہ تھی، مگر رباب خدا کی پناہ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بیچاری ماں نے رات بھر سلائیاں کر کے بیٹی کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا۔ جوان ہوئی تو قیامت کی حسین نکلی، اور پھر کیا قیامت مچائی اس نے۔ وہ عورت اس قدر ناگوار انداز میں سب بتا رہی تھی جیسے کل کی بات ہو۔ اتنی منت سماجت کی ماں نے کہ اگر نوکری کرنا ہے تو کسی اسکول میں کر لے، مگر نہ بابا۔ نہ جانے کس آفس میں کچھ مہینے نوکری کی اور نہ جانے کس کو پکڑ لائی کہ یہ میرا شوہر ہے۔ لو بھلا، ایسے کیا راستے میں پڑے مل جاتے ہیں شوہر؟ اس نے منہ بگاڑ کر کہا۔ صبا گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کیسے ہوتی ہیں شادیاں؟ نہ ماں شریک ہوئی، نہ کوئی محلے دار، سب کو یقین تھا جھوٹ بول رہی ہے۔ اور پھر ایک دن توبہ توبہ، اس نے اپنے گال پیٹے، پاؤں بھی بھاری ہو گیا۔ صبا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی اور اعتراض اٹھاتا یا نہیں، میں تو یہ کھلی بے حیائی برداشت نہ کر سکی۔ میں نے تو دن رات دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ یا تو شوہر کو ساتھ رکھو یا یہ مکان خالی کر دو۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ صبا اور سمیہ منہ کھولے یہ رام کتھا سنتی رہی۔ بھلا ایسا کہیں دیکھا ہے کہ شوہر صرف کبھی کبھار رات کی تاریکی میں ملنے آئے اور منہ اندھیرے واپس چلا جائے؟ جب میں نے زیادہ ہی شور مچایا تو ایک دن ایسی غائب ہوئی کہ آج تک نہیں لوٹی۔ ماں غریب راہ تک کے مر گئی۔ اوہ، صبا اور سمیہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ہاں، پہلی مرتبہ دجال نما عورت کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ آخر کے دنوں میں تو سخت بیمار پڑ گئی تھی۔ کام کاج کیا خاک کرتی، ہر وقت بیٹی کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی۔ میں نے تو 1-1.5 سال سے کرایہ بھی نہیں دیا تھا، 2 وقت کا کھانا بھی میں ہی دے جاتی تھی۔ کفن دفن تک محلے والوں نے مل کر کیا تھا۔ خدا دشمن کو بھی ایسی اولاد نہ دے۔ کب ہوا رباب کی والدہ کا انتقال؟ سمیہ نے پوچھا۔ ابھی تو 2.5 مہینے پہلے، 7 اگست کو۔ اگست کی 7 تاریخ کو بیچاری ہر غم سے چھٹکارا پا گئی، خدا اس کی مغفرت فرمائے۔ صبا تو خلاؤں میں نہ جانے کیا تک رہی تھی۔ 7 اگست کو رباب کی ماں کا انتقال ہو گیا؟ اس کے کانوں میں کوئی مسلسل 2 جملے دہرا رہا تھا۔ صبا، تم کو اچھی طرح یاد ہے وہ 7 اگست کی تاریخ ہی تھی؟ سمیہ نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بالکل پکا، صبا نے کسی خیال سے چونک کر جواب دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنے دنوں سے جو نادیدہ مخلوق تمہیں ستا رہی ہے وہ رباب نہیں۔ سمیہ کی آواز پرجوش ہو گئی۔ بلکہ وہ اس کی امی کی روح ہے۔ 7 اگست کو ان کا انتقال ہوا اور 7 اگست کی رات کو انہوں نے تمہارے خط میں وہ لائن لکھی تھی۔ ہاں، لیکن پھر رباب،
وہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی ماں سے اتنے عرصے سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ اس عورت کے مطابق وہ تو ماں بھی بننے والی تھی۔ صبا کے انداز میں الجھن تھی۔ اگر ہم تمام معاملات پر دوبارہ نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ عرفان بھائی نے رباب سے اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے اور رباب ان کا آج بھی انتظار کر رہی ہے۔ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ عرفان بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، سمیہ نے کہا۔ لیکن رباب کی ماں سے تو خود رباب کا برسوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تو اس کی روح مرنے کے بعد مجھ کو کیوں ستا رہی ہے؟ سمیہ نے آہستہ سے کہا۔ ابھی بھی کوئی راز ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، جو اٹھنا باقی ہے۔ ہاں، صبا نے جواب دیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔